So, this is the second part of our chapter, British expansion. In previous lecture हमने पढ़ा था कि arrival of EIC के बारे में and why did East India Company became involved in the subcontinent. तो हमने बिल्कुल बेसिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा. ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी जो 1600s में आई थी. क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन लेकर पे उसने यहाँ पे जहांगीर की परमिशन ली पे उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू करी. ये सब तो हमने पढ़ लिया था. अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरी ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में और हम एक 14 मार्क भी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट अटेम्प्ट्स मेड बाय द ब्रिटिश टू टेक कंट्रोल ओवर इंडियन लैंड एंड व्हाट वर इंडियन रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इट. कि इंडिया ने किस तरीके से रेजिस्ट करा, इंडिया ने क्या करा, इंडियंस क्या सक्सेसफुल हुए ब्रिटिश को रोकने के लिए जो ब्रिटिश जब इंडिया की जगह कब्जा कर रहा था. हम वो सारी ब्रिटिश की पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे. ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका मेजॉरिटी ऑफ EIC ब्रिटिश एक्सपेंशन कवर होगा. सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1640 से. 1640 में मद्रास में इन्होंने सबसे पहले EIC ने एक पोर्ट बनाया था, एक ट्रेडिंग पोर्ट बना था EIC का मद्रास में. फिर ऐसा ऐसा करके इन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे में भी ट्रेडिंग पोर्ट बनाना शुरू करा. 1686 में सबसे पहली और सबसे आखिरी एंग्लो मुगल वॉर हुई. 1686 में ये वॉर थी औरंगजेब वर्सेस EIC. इसमें मसला क्या था कि जब इनको परमिशन EIC को ट्रेडिंग की मिली थी तो EIC को बोला गया था कि आप हमें टैक्स दोगे, आप हमें अपने प्रॉफिट का कुछ टैक्स दोगे, क्योंकि हम आपको लैंड दे रहे हैं, हम आपको इतनी बड़ी मार्केट दे रहे हैं तो हम इसको फ्री में तो नहीं देंगे, आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा. पे एक वक्त आया 1686 में कि इन्होंने औरंगजेब को टैक्स देने से मना कर दिया. EIC ने बोला अब हम आपको टैक्स नहीं देंगे. तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है. औरंगजेब ने बोला ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा. अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो मैं आपके खिलाफ जंग करूंगा, मैं आपके खिलाफ लड़ाई करूंगा. ठीक है भाई, अब लड़ाई होगी. तो 1686 में एंग्लो मुगल वॉर हुई. एंग्लो का बेसिकली मतलब होता है ब्रिटिश, तो एंग्लो मुगल का मतलब ब्रिटिश वर्सेस मुगल, EIC वर्सेस औरंगजेब. और ये जंग क्यों हुई थी? टैक्स के ऊपर. EIC ने मना करा हम आपको टैक्स नहीं देंगे और उन्होंने बोला कि औरंगजेब ने बोला मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. तो टैक्स के ऊपर जंग हुई. फिर औरंगजेब इस जंग में जीत गया. इस पहली एंग्लो मुगल वॉर में औरंगजेब ये जंग जीत गया. और ये जंग जीतने के बाद औरंगजेब ने इनको एज अ पनिशमेंट निकालने की धमकी दी. इनको बोला आप इंडिया छोड़ के निकल जाओ. EIC ने माफी मांगी, EIC ने अपोलोजाइज करा. EIC ने बोला हम ऐसा करते हैं, हम आपको फाइन्स दे देते हैं. औरंगजेब ने बोला फाइन. तो क्या हुआ कि उन्होंने फाइन्स देने पर औरंगजेब मान गया. औरंगजेब ने बोला मैं इतने ज्यादा फाइन्स दूंगा. EIC ने बोला नॉट अ प्रॉब्लम, हम आपको फाइन देंगे पर अब हमें निकालो नहीं, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने का मौका दो, सेकंड चांस दो, अब हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे. ये औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी. अगर औरंगजेब उस वक्त इन लोगों को निकाल देता तो शायद जो कॉलोनाइजेशन हुई वो शायद नहीं होती, शायद मुगल का दौर जो खत्म हुआ शायद वो नहीं होता. ये जो वेस्टर्न कल्चर जो सब कॉन्टिनेंट में आजकल हम देख रहे हैं बहुत पहले से चलता आ रहा है वो शायद नहीं होता. हिस्ट्री शायद सब कॉन्टिनेंट की बहुत अलग होती अगर औरंगजेब उस वक्त निकाल देता, या शायद नहीं होती, कुछ कह नहीं सकते. पर औरंगजेब ने उस वक्त निकाला नहीं, उस वक्त इन पर हैवी फाइन्स लगा दिए और ये मान गए और फिर इन्होंने ट्रेडिंग करना दोबारा से शुरू कर. अब इवेंचुअली ये हुआ इन्होंने मुगल्स को खत्म ही करा, क्योंकि अब जब उन्होंने जंग करी दोबारा मुगल्स के खिलाफ तो जब तक उनकी पूरी आर्मी बन चुकी थी वो मोस्ट पावरफुल हो चुके थे इंडिया में. और 1707 में मुगल एम्पायर खुद अपने इंटरनल रीजन की वजह से डिक्लाइन हुआ. EIC ने मौका देखा, पे EIC ने ऐसा ऐसा करके कंट्रोल रखना शुरू करा, पावर अपनी बढ़ाई और ट्रेडर्स के साथ, लोकल रूलर्स के साथ एग्रीमेंट्स बनाए और उनका पे सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल बढ़ गया. अब हम कुछ जंगों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला इवेंट है ब्लैक होल ट्रेजेडी. ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई 1756 में बंगाल के फोर्ट विलियम में.
بلیک ہول ٹریجڈی میں کیا تھا کہ بنگال کا جو نواب ہے وہ تھا سراج الدولہ. سراج الدولہ کو ای آئی سی کو نکلوانا تھا بنگال میں سے. سراج الدولہ نے سوچا میں ای آئی سی کو بنگال سے کیسے نکالوں کہ فورٹ ولیم پر حملہ کرتا ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر برٹش کی اس وقت فورٹ ولیم پر آرمی نہیں تھی, وہ اتنے فورٹ ولیم پر اسٹرانگ نہیں تھے. اس وقت کون تھے؟ عام پبلک تھی, ای آئی سی کے لوگوں کے بیوی بچے تھے, تو وومن اور بچے ہی تھے. وومن ان چلڈرن سے بڑا ہوا تھا اس وقت فورٹ ولیم. اب فورٹ ولیم میں کیا کرا, جب سراج الدولہ انٹر ہوا تو فورٹ ولیم بالکل ویک تھا, فورٹ ولیم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا, اور سراج الدولہ نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا, ایک بڑے چھوٹے سے کمرے میں ان کو بند کر دیا, جس کی صرف ایک وینٹیلیشن تھی, وہ بھی صرف اوپر چھوٹی سی وینٹیلیشن تھی, صرف تھوڑی سی سن لائٹ آتی تھی, باقی وہ پورا روم ڈارک تھا. پورے روم میں اندھیرا, ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا, ان کو کچھ دنوں تک وہاں پر رکھا. کچھ سورسز کہتی ہیں کہ 200 پیپل were basically captives of that room. کچھ سورسز کہتی ہیں کہ 200 لوگ اس کمرے میں تھے, جس میں سے 24 ڈیتھس ہمیں ملی. سراج الدولہ نے بہت انہیومین سزا دی, سراج الدولہ نے بہت غلط سزا دی, بہت ہی ہارش ایک سزا دی. سزا یہ تھی کہ ان کو اس کمرے میں دنوں تک بند رکھا بنا کھانا اور پانی کے. اور جب وہ کمرہ کھلا تو 24 لاشیں ملی, کیونکہ چھوٹے سے کمرے میں وینٹیلیشن نہیں ہے اور لوگوں کے صرف کھڑے رہنے کی جگہ تھی, کوئی سو نہیں سکتا, اور ڈارکنیس از بیسکلی کسی کو اندھیرے میں رکھو تو ہی بہت بڑا ایک ٹارچر ہوتا ہے وہ, اور بنا کھانے بنا پانی کے بنا ہوا, یہ بہت بڑا ٹارچر تھا جو سراج الدولہ نے کرا. یہ تھا بلیک ہول ٹریجڈی, اور اس سے ہی نکلا بیٹل آف پلاسی. یہ بلیک ہول ٹریجڈی ہوئی 1756 میں, اور 1757 میں آپ کے ہوئی بیٹل آف پلاسی. بیٹل آف پلاسی 1757 میں ہوئی. یہ کس کے درمیان ہوئی؟ رابرٹ کلائیو ورسس سراج الدولہ. سراج الدولہ نے ایک آخری اٹیمپٹ کرا, بولا فرینچ آرمی کے ساتھ مل کر ایک آخری اٹیمپٹ کرا کہ اس بار تو ہم ای آئی سی کو ختم کر دیں گے, بنگال سے نکال دیں گے, رابرٹ کلائیو کو ڈیفیٹ کر دیں گے, کیونکہ اس بار ہمارے پاس بہت بڑی آرمی ہے. سراج الدولہ ای آئی سی کو ڈیفیٹ کرنا آ رہا ہے ای آئی سی کے فورٹ میں. جب سراج الدولہ آ رہا ہے تو رابرٹ کلائیو نے اس کے آرمی کمانڈر سے ایک ڈیل کر لی. میں نے بتایا کہ بنگال کا جو نواب ہے وہ ہے سراج الدولہ. سراج الدولہ بنگال کا نواب ہے, اور اس کا جو آرمی کمانڈر ہے میر جعفر. میر جعفر کا سپنا ہے, میر جعفر کا خواب ہے کہ وہ بھی بنگال کا نواب بنے, پر نواب اور بنگال وہ نہیں بن سکتا جب تک سراج الدولہ زندہ ہے. تو ایک انوی تو تھا, ایک جلن تو تھی میر جعفر میں کہ وہ بنگال اور نواب نہیں بن پا رہا. رابرٹ کلائیو نے اس کا فائدہ اٹھایا. رابرٹ کلائیو نے کہا کہ اب بس میر جعفر تمہیں بنگال کا نواب بننا ہے, ہمیں سراج الدولہ کو ڈیفیٹ کرنا ہے. یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اگر آپ ہماری مدد کرو سراج الدولہ کو ڈیفیٹ کرنے میں. تو میر جعفر کو انہوں نے کچھ پیسے دیے, انہوں نے برائب کرا, اور برائب بیسکلی پیسوں سے نہیں تھا, برائب تھا پاور سے. پاور بہت اونچی چیز ہے, پاور کے آگے کچھ بھی نہیں دکھتا انسان کو. اب پاور جو ہے, پاور میر جعفر کو چاہیے تھی, نواب آف بنگال بننا تھا میر جعفر کو. اب وہ کیسے بنتا؟ انہوں نے بولا کہ رابرٹ کلائیو نے اس کو بولا کہ آپ بس ایک کام کرو, جب آپ یہ پلاسی کی جنگ کر رہے ہو, آپ ایک چپ چاپ اپنی آرمی لے کر سائڈ ہو جانا, آرمی لے کر بس آپ گھر چلے جاؤ, باقی ہم دیکھ لیں گے, اور ہماری ڈیل پکی, آپ نواب بنگال بنو گے جب ہم سراج الدولہ کو ڈیفیٹ کر لیں گے. تو میر جعفر اس رات اپنی آرمی, اچھی خاصی بڑی آرمی چھوڑ کے چلی گئی. کس کو؟ سراج الدولہ کو. جب میر جعفر چلا گیا تو سراج الدولہ کی آرمی بڑی ویک ہو گئی. پھر بھی وہ بہت اسٹرانگ تھی رابرٹ کلائیو کے اگینسٹ. پر اس رات ایک اور انسیڈنٹ ہوا. اس رات یہ دنیا چاہتی تھی رابرٹ کلائیو جیتے, تو اس رات بارش ہو گئی. اب بارش ہوئی تو اس کا نقصان زیادہ تر سراج الدولہ کو ہوا. سراج الدولہ جو آیا تھا رابرٹ کلائیو کو ڈیفیٹ کرنے, وہ لایا تھا کیننز, توپ.
جب وہ کیننز لایا تو اس وقت کیننز میں ڈلتا تھا گن پاؤڈر. اب گن پاؤڈر جب ڈلے گا اور تو ہی کینن چلے گا. اب جب بارش ہو گئی تو سراج الدولہ وہ گن پاؤڈر کو سیو نہیں کر پایا بائی دا رین, اور گن پاؤڈر سارا بہہ گیا. گن پاؤڈر سارا کا سارا بہہ گیا اور بات ختم ہو. اب وہ کیننز کو استعمال کر ہی نہیں سکتا سراج الدولہ. جب جنگ ہوئی اصل میں تو رابرٹ کلائیو نے جب کیننز یوز کرے تو وہ کیننز بیسکلی بڑے تھے اس آرمی کے لیے, اور جب ان کے ایلیفنٹس پہ لگے سراج الدولہ کی تو وہاں پر ایک حسن مچ گئی, اور وہ سراج الدولہ کی جو بڑی آرمی وہ رابرٹ کلائیو کی چھوٹی آرمی سے ڈیفیٹ ہو گئی, کیونکہ رابرٹ کلائیو کی سپیریئر ٹیکٹکس. اس نے گن پاؤڈر کو بچایا, اس نے میر جعفر کو خریدا, برائب کرا. یہ تھی بیٹل آف پلاسی. اس سے سراج الدولہ ڈیفیٹ ہو گیا, سراج الدولہ مارا گیا, اور پورا بنگال واز دا موسٹ پروفیٹیبل پروونس آف اوور آل انڈیا. سب کونے کا سب سے بہترین پروونس تھا آپ کا بنگال, اور بنگال ان کو بہت زیادہ ریونیو, بہت زیادہ ٹیکس دیتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب کیا ہوا, سارا ریونیو یہ جو ٹیکس ہے اب سیدھا سراج الدولہ سے جائے گا EIC کے پاس, رابرٹ کلائیو کے پاس. اور رابرٹ کلائیو اب وہ بنگال کا ہیڈ بن گیا. اس نے میر جعفر کو نواب آف بنگال تو بنا دیا, پر میر جعفر صرف ایک پپٹ نواب تھا. میر جعفر کے ہاتھ میں اپنی پاور نہیں تھی. نیکسٹ بیٹل ہے بیٹل آف بکسر. بیٹل آف بکسر ہوتی ہے 1764 میں. بیٹل آف بکسر واز اے لاسٹ مغل اٹمپٹ ٹو ڈیفیٹ EIC. آخری مغلس کی اٹیمپٹ تھی کہ ہم EIC کو ڈیفیٹ کر دیں, EIC کو ختم کر دیں. پر کیا ختم ہوئی؟ پڑھتے ہیں. بیٹل آف بکسر ہوتی ہے 1764 میں. یہ بیٹل آف بکسر کے جو مغلس کے لیڈرز ہیں وہ تھے شاہ عالم II اور میر قاسم اینڈ نواب آف اودھ. شاہ عالم II اور میر قاسم نے مل کر, سارے لوگوں نے مل کر ایک اچھی خاصی آرمی بنائی کہ اب ہم EIC کو ڈیفیٹ کریں گے. پر EIC کے پاس سپر ٹیکٹکس ہے, EIC کے پاس ماڈرن ویپنز ہیں, EIC کے پاس ڈپلومیٹک ایکسپرٹس ہیں. تو EIC ہار نہیں سکتی, اتنی جلدی نہیں ہار سکتی, اتنی آسانی سے نہیں ہار سکتی. اس بیٹل آف بکسر میں بھی EIC وننگ رہی, EIC ونر رہی, اور ایک اور بار مغلس انڈینس ڈیفیٹ ہو گئے بیٹل آف بکسر میں. اس سے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بہار, اڑیسہ, اودھ کو آپ اودھ بھی کہتے ہو, اودھ AWADH, بہار, اڑیسہ اینڈ اودھ, یہ تین اب چلے گئے کس کے ہاتھوں میں؟ برٹش کے ہاتھوں میں. بائی دا بیٹل آف بکسر, آفٹر دا بیٹل آف بکسر. رابرٹ کلائیو کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو ایک 4 مارکر کا سوال آتا ہے کہ who was رابرٹ کلائیو. رابرٹ کلائیو اور بیسکلی اب برٹش آفیسر, ایک کلرک تھا پہلے, پھر اس کو پروموٹ کرایا گیا, اس کو جنرل بنایا گیا EIC کی آرمی کا. رابرٹ کلائیو کو جنرل بنایا گیا. اس نے بیٹل آف پلاسی میں 1757 کی جنگ میں سراج الدولہ کو ڈیفیٹ کرا. 4 مارکر میں آپ 5 to 6 پوائنٹرز لکھو گے, بس چیک آپ کے 4 پوائنٹرز ہوں گے, پر آپ 5 to 6 میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی پوائنٹ غلط ہے, انویلڈ ہے, تو آپ کے باقی سارے پوائنٹرز اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو. تو آپ کو بیسکلی 4 پوائنٹرز لکھنے ہوتے ہیں, 4 پوائنٹرز آپ کے چیک ہوں گے. تو رابرٹ کلائیو جیسے میں نے آپ کو بتایا, رابرٹ کلائیو برٹش آفیسر تھا, پہلے کلرک تھا, پھر پروموٹ ہوا, جنرل بنا. سراج الدولہ کو اس نے 1757 کی جنگ میں ڈیفیٹ کرا, and he was accused of plundering India but found not guilty. بولا گیا کہ اس نے کرپشن کری ہے, اس نے پیسوں کے معاملے میں گڑبڑ کری ہے رابرٹ کلائیو نے, پر وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوا. پر رابرٹ کلائیو اتنا بڑا جنرل جنہوں نے اتنی ساری جنگیں جتا کے دی, بنگال اگر نہیں جتا کے دیتا تو EIC وہاں نہیں کھڑا ہوتا جہاں پہ EIC کھڑا ہوا تھا. EIC کے لیے بنگال بہت امپورٹنٹ تھا. رابرٹ کلائیو کی بہت سروسز تھی بنگال EIC کے لیے. پر اس کو بولا گیا کہ آپ نے کرپشن کرتے ہو, آپ نے پیسوں کی دھاندلی کری ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اور یہ بیسکلی سچ تھا کہ جو رابرٹ کلائیو ہے وہ اوپیم کے ایڈکٹ ہو گیا. جب ایڈکشن آف اوپیم ہو گئی, اس کو اوپیم ایک نشہ ہے, اور پھر اس نے آخر کار 1773 میں سوسائڈ کمٹ کر لی. ٹھیک ہے, اب ریگولیشن ایکٹ. یہ ایکٹ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں اور جنگوں کے بارے میں. اینگلو میسورین وار.
اینگلو مائسورین وار ہوئی تھی 1767 to 1769. 4 اینگلو مائسورین ہوئی 67 to 69, 80 to 84, 89 to 92 اور 99. پہلی جو اینگلو مائسورین وار ہوئی وہ لڑی گئی حیدر علی کی طرف سے, برٹش ورسز حیدر علی. حیدر علی اور برٹش کی جنگ ہوئی تو حیدر علی دونوں جنگیں جیت گیا. تیسری جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کے ساتھ, ٹائیگر اور میسور کے ساتھ, ٹیپو سلطان بھی جیت گیا. چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان ورسز برٹش کے ساتھ, پر اس وقت EIC کو عقل آ گئی, ایسے ہم نہیں ہرا سکتے, ہم کچھ کرتے ہیں. انہوں نے ٹیپو سلطان کا جو بندہ تھا میر صادق, اس کو برائب کرا, اور میر صادق نے ٹیپو سلطان کو بٹرے کرا, اور ایسے ایک اور جنگ میں اس بٹریل کی وجہ سے انڈینز ہار گئے. 99 کی جنگ ٹیپو سلطان ہارا اور EIC جیتا. پھر اینگلو مراٹھن وار ہوئی, 3 اینگلو مراٹھن وار ہوئی. شیواجی بھوسلے نے بیسکلی مراٹھن امپائر بنایا تھا. اینگلو مراٹھن وار تھی وہ مراٹھاس جیتے, تیسرے مراٹھن ہارے, اور پھر مراٹھن امپائر بھی ختم ہو گیا. 1817 to 1818 کی جنگ میں EIC کو سکسیس حاصل ہوئی. EIC نے پنجاب اور سندھ کو بھی اینکس کرا. پنجاب میں تھا رنجیت سنگھ, انہوں نے EIC کے جنرل نے رنجیت سنگھ کے ساتھ, اچھا رنجیت سنگھ بہت پاورفل رولر ہے, اس کے خلاف ہاتھ ڈالنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں. EIC نے بولا نہیں یار, رنجیت سنگھ کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے, پنجاب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, پنجاب جیسے چل رہا ہے چلنے دو, ہمیں پنجاب نہیں چاہیے, کیونکہ رنجیت سنگھ کو ہم ہرا نہیں سکتے. تو پنجاب کی امید EIC نے چھوڑ دی تھی, پر اینکس کرا. انلیگل طریقے سے وہ لینڈ لی گئی. وہ کیسے لی گئی پنجاب کی لینڈ؟ پنجاب کی لینڈ کے ساتھ یہ ہوا کہ رنجیت سنگھ کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیل سائن کری تھی کہ آپ ہم پر حملہ نہیں کرو گے, ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے. سمجھے کہ رنجیت سنگھ کو بولا آپ EIC کو نہیں مارو گے, EIC آپ کو نہیں مارے گی, ختم, بس ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی, پیسفل رہے گا, پیسفل ماحول ہے. رنجیت سنگھ نے بولا ٹھیک ہے, آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گے, میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, کوئی مسئلہ کی بات نہیں. رنجیت سنگھ جیسے ہی مرا, برٹش آرمی پہنچ گئی, کیونکہ مر گیا نا. اب نیا رولر آئے گا, ویک ہوگا, آرمی سنبھالے گا, رنجیت سنگھ جتنا بیسٹ تو نہیں ہوگا. EIC آئی, پنجاب پر حملہ کرا, پنجاب کو اینکس کر دیا. اینکسیشن آف سندھ کی کہانی کیا ہے؟ اینکسیشن آف سندھ کی کہانی یہ تھی کہ انہوں نے سندھ کو ایسے اینکس کرا کہ امیرز ہوتے تھے, سندھ کے جو لیڈر تھے ان کو کہتے تھے امیرز. اب EIC نے امیرز آف سندھ کے ساتھ بھی یہ ٹریٹی کری تھی, یہی دوستی کری تھی, یہی اگریمنٹ کرا تھا کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے, آپ ہم پر حملہ نہیں کرنا, پر ہم آپ کے ایک راستہ لیں گے جو ہم افغانستان جایا کریں گے. افغانستان جانے کے لیے ہم یہ والا آپ کا ایک راستہ لیں گے سندھ کا. امیر آف سندھ نے بولا ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ لوگ آ ہی رہے تھے تو امیر آف سندھ کے پاس آتے ہیں برٹش کے آرمی, سر چارلز نیپیئر. اور سر چارلز نیپیئر نے کیا کرا, سر چارلز نیپیئر نے ایک ڈبل گیم کھیلی. اور ڈبل گیم میں کیا تھا کہ انہوں نے امیر آف سندھ کو بولا کہ اس بار جب EIC آئے گی نا تو وہ افغانستان نہیں جائے گی, وہ اس بار آپ پر حملہ کرے گی چھپکے سے, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا, آپ تو تیار نہیں ہوگے, تو وہ آپ پر حملہ کرے گی اور سندھ کو قبضہ کر لے گی. امیر آف سندھ پریشان, کیا برٹش کا آدمی ہمیں اندر کی رپورٹ دے رہا ہے, اندر کی خبر دے رہا ہے, اب تو کچھ کرتے ہیں. تو امیر آف سندھ نے بولا ٹھیک ہے, اب جب یہ لوگ آئیں گے نا تو ہم ان پر پہلے حملہ کر دیں گے. برٹش یہی چاہتا تھا, برٹش خود ٹریٹی نہیں توڑنا چاہتا تھا, برٹش چاہتا تھا کہ امیر آف سندھ ٹریٹی توڑے تو ان پر الزام نہ آئے. تو برٹش آئے, برٹش تیار تھے اس کے لیے, سرپرائز اٹیک کے لیے. تو امیر آف سندھ نے حملہ کرا, برٹش کو پتہ ہی تھا, برٹش نے اور حملہ کر دیا. اس سے امیر آف سندھ ڈیفیٹ ہو گئے, کیونکہ برٹش بہت اچھی آرمی لایا تھا, کیونکہ پلان اٹیک تھا. EIC نے پھر حملہ کرا, برٹش نے حملہ کرا سندھ پر اور سندھ کو اینکس کر لیا. ایسے سندھ بھی ان کے پاس آ گیا. یہ ساری جنگیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے میسور کو اپنے قبضے میں لیا, پنجاب کو لیا, سندھ کو لیا, مراٹھاز کی جگہ کو لیا, مراٹھن امپائر کو لیا. انہوں نے اور کیا کرا, انہوں نے بکسر سے بہار, اڑیسہ, اوٹ کو لیا, پھر پلاسی سے بنگال کو لیا. یہ ساری جگہوں کو انہوں نے قبضہ کرا. These were different attempts made by the EIC to take control over land. اور یہ انڈین کی ساری ریزسٹنس تھی, یہ ساری بیٹل ان کی ریزسٹنس ہے. پھر اب ہم پڑھتے ہیں ان کی پالیسیز. اس کا بھی ایک 7 to 14 مارکر آ سکتا ہے. EIC کی پالیسیز, EIC کی بیسکلی 3 فیمس پالیسیز تھیں. ایک تھی اینگلسائز پالیسی, دوسری تھی لینڈ گریبنگ پالیسی, اور تیسری تھی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی, اور کچھ الگ ادر پالیسیز تھیں. سب سے پہلی پالیسی ہے اینگلسائز پالیسی.
اینگلیسائز پالیسی میں یہ ہے، یہ اینگلیسائز پالیسی انٹروڈیوس کری تھی لارڈ ولیم بینٹک نے. لارڈ ولیم بینٹک نے اینگلیسائز پالیسی انٹروڈیوس کری تھی. اس اینگلیسائز پالیسی میں یہ تھا کہ انہوں نے بولا کہ ہم ویسٹرن کلچر کو یہاں پر پروموٹ کریں گے، ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن ریلیجن کو پروموٹ کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہم کھولیں گے کرسچن مشنریز. کرسچن مشنریز آر بیسکلی اسکولز، ویسٹرن اسکولز، جس میں انہوں نے کہا کہ اب صرف یہی اسکول کھلیں گے جس کو بھی ویسٹرن نالج چاہیے وہ یہاں پر آ کے پڑھے گا، انگریزی چاہیے وہ یہاں پر آ کے پڑھے گا. ہمارے اگر کوئی گورنمنٹ کے ٹیسٹ پاس کرنے وہ یہ اسکول سے پڑھے گا اور پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا. تو انہوں نے کھولی ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کرسچن مشنریز. جب کرسچن مشنریز انہوں نے کھولی تو اس کرسچن مشنریز میں کیا کرتے تھے، یہ لوگ کرسچینٹی پڑھاتے تھے اور فورسفل کنورژن کرتے تھے آف لوکل پیپلز. بچوں کے دماغ میں کرسچینٹی ڈالتے تھے اور ان کو ویسٹرن کلچر پڑھاتے تھے. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر پروموٹ ہو رہا ہے اور کرسچینٹی بڑھ رہی ہے. یہ بہت ریزسٹ کرا ہندوز اور مسلم دونوں نے، بیسکلی انڈینس نے بہت ریزسٹ کرا اس کرسچن مشنریز کو. بچے نکالنا شروع ہو گئے، پر وہ بچوں کے دماغوں میں وہ بار بار ڈال رہے تھے کرسچینٹی کے بارے میں. تو کرسچن مشنریز سے یہ اپنا ویسٹرن کلچر پروموٹ کر رہے تھے اور بہت سارے طریقوں سے اپنا ویسٹرن کلچر پروموٹ کر رہے تھے. اپنی ڈریسنگ سے انہوں نے پہ انگلش کو بھی انٹروڈیوس کر دیا تھا. لینڈ گریبنگ پالیسی، دوسری تھی ان کی لینڈ گریبنگ پالیسی. اس پالیسی میں دو باتیں آتی ہیں، ڈاکٹرائن آف لیپس اینڈ ڈاکٹرائن آف پیرامونٹسی. یہ دو لینڈ گریبنگ پالیسیز ہیں. ڈاکٹرائن آف لیپس بیسکلی 1852 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. لیپس اور پیرامونٹسی دونوں انٹروڈیوس کرائی تھی لارڈ ڈلہاؤزی نے. اب لارڈ ڈلہاؤزی نے 1852 میں سب سے پہلے ڈاکٹرائن آف لیپس انٹروڈیوس کرائی. اور ڈاکٹرائن آف لیپس میں ڈاکٹرائن آف لیپس میں بیسکلی یہ تھا کہ اگر کسی رولر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی میل ایئر نہیں ہے، اگر اس کا کوئی لیگل سن نہیں ہے، اگر اس کا میل ایئر یا لیگل سن نہیں ہے تو وہ جگہ برٹش قبضہ کر لے گی. اگر اس کا کوئی پرنس نہیں ہے، اس کے بعد کوئی رولر نہیں ہے تو EIC قبضہ کر لے گی. بالکل ہی عجیب فضول سی بات ہے نا بھائی. وہاں کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، اس کا رشتہ دار بنے، اس کی بیٹی بنے، جو بننا ہے وہ بنے یار، آپ کو کیا ٹینشن. اور برٹش کو لینڈ گریب کرنی تھی، برٹش کو اپنی زمین بڑھانی تھی، برٹش کو اپنا کنٹرول زیادہ کرنا تھا. اس لیے انہوں نے یہ لینڈ گریبنگ پالیسی ڈاکٹرائن آف لیپس نکالی، جس میں اگر رولر کا انتقال ہوتا ہے، رولر کا کوئی لیگل سن نہیں ہے، میل ایئر نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا، وہ پرنسلی اسٹیٹ EIC کے قبضے میں آ جائے گا. اس سے ہوا کیا کہ ستارہ، ناگپور اور جھانسی جیسے پرنسلی اسٹیٹس EIC نے انفیئرلی اپنے پاس رکھی. نیکسٹ، ڈاکٹرائن آف پیرامونٹسی. ڈاکٹرائن آف پیرامونٹسی ہے 1856 میں لارڈ ڈلہاؤزی ہی لائے تھے. یہ بھی لینڈ گریبنگ پالیسی تھی. اس پالیسی کے تحت جو اب دیکھیں وہ تو میل ایئر والا تھا نا، وہ تو لیگل سن والا تھا ڈاکٹرائن آف لیپس. اب پیرامونٹسی میں تو EIC نے کوئی ایسی اونٹ پٹانگ بات کر دی کہ ختم بات، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کیا تھی، اگر EIC کو لگا کہ کوئی پرنسلی اسٹیٹ صحیح طرح گورن نہیں ہو رہا، اگر EIC کو لگا کہ کوئی پرنسلی اسٹیٹ صحیح طرح گورن نہیں ہو رہا تو وہ اس جگہ کو قبضہ کر لے گی. مطلب صحیح طرح کون ڈیسائیڈ کرے، کوئی لا ہے، کوئی پروفٹ ہے، کچھ کیا ہے، صحیح طرح گورن نہیں ہو رہا. اگر EIC کو لگا کہ کوئی مس گورننس ہو رہی ہے کسی کے پرنسلی اسٹیٹ میں تو برٹش اس جگہ کو قبضہ کر لے گا اور برٹش پہ اس جگہ پر رول کرے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ کہانی ہے ڈاکٹرائن آف پیرامونٹسی. اٹ واز آلسو این اٹیمپٹ کہ انڈین کی لینڈس یہ لوگ گریب کر سکے. یہ بھی لارڈ ڈلہاؤزی 1856 میں لائے تھے. دس واز ڈاکٹرائن آف پیرامونٹسی. دوسری ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی، ڈیوائڈ کرو پہ رول کرو. ادر پالیسیز میں ان کی یہ آتی ہے انٹروڈکشن آف ریلویز. انہوں نے ریلویز بنائی. بیسکلی انہوں نے کہا کہ ہم کمیونیکیشن اچھی کریں گے، ٹرانسپورٹیشن اچھی کریں گے. ویسے ہو کیا رہا تھا، یہ صرف اپنے برٹش میڈ گڈس اور برٹش سولجرس کو ہی ٹرانسپورٹ کرتے تھے کہ اگر کہیں جگہ، کہیں ایسی پروونس میں ان کو آرمی زیادہ چاہیے، کہیں پر رائٹس ہو رہے ہیں تو جلدی سے وہ اپنی آرمی پہنچا دیں اور اپنے برٹش کے ریلوے جو گڈس ہیں وہ ریلوے سے پہنچائیں. تو انٹروڈکشن آف ریلویز کو بھی انڈینس نے ریزسٹ کیا تھا. انڈین سے کہا تھا یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے کب مانگی آپ سے ریلوے، ہمیں نہیں اچھی ٹرانسپورٹیشن کرنی تو آپ کیوں کر رہے ہو، ہمارے ملک میں ہم ایسی ڈیولپمنٹ کیوں کر رہے ہو جو ہم نے مانگی نہیں.
دوسرا ستی اور پردہ. ستی بیسکلی ہوتی ہے جب ایک ہندو وڈو کو اس کے ڈیڈ ہسبینڈ کے ساتھ جلایا جاتا ہے، ڈیڈ ہسبینڈ کی چتا کے ساتھ جلایا جاتا ہے. یہ ہندوز کے بیسکلی ریلیجن میں، کچھ ہندوز کے ریلیجن میں ہے، کچھ ہندوز مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو یہ ہم اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ہندوز یہ فیل کرتے ہیں، کہ ہندوز عورتیں یہ فیل کرتی ہیں اگر وہ اپنے ڈیڈ ہسبینڈ کی چتا کے ساتھ، اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اگر وہ جل جائے گی، اپنے آپ کو وقف کر دے گی اس دنیا کے لیے، وہ مر جائے گی، جل جائے گی اس کی چتا کے ساتھ، تو وہ آفٹر لائف میں اس کی ایک اپر مقام ہوگا، ایک ہائر پوزیشن ہوگی، اور وہ اس دنیا میں سکسیسفل ہوگی آفٹر لائف میں. تو ستی جو تھی وہ ان ہیومین تو ہے، وہ غلط ہے، اگر آپ ادر پرسپیکٹیو سے سوچو تو وہ غلط تو آپ کو دکھے گی، پر ہندو کی پریکٹس ہے، ہندو کے ریلیجن میں، ہندو کے کانجوگل ریلیشن کی بات ہے، ہندو کے گھر کی بات ہے، ہندو کے میاں بیوی کی بات ہے، ہندو کے فیملی کی بات ہے. تو برٹش کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ ہندو عورت کو مسئلہ نہیں ہے، ہندو عورت کی فیملی کو مسئلہ نہیں ہے، اس علاقے کے لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو برٹش کو کیا مسئلہ؟ یہ ایک پرابلم تھی. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے پردہ بین کر دیا، جو مسلم عورت کرتی تھی. جو مسلم عورت اپنے فیس کو، اپنی باڈی کو کور کر رہی ہے، وہ اس مسلم عورت کے لیے پیور ہے، اس سے اس کی جو عزت ہے وہ بچتی ہے. مسلم عورت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلم عورت کے ہسبینڈ کو مسئلہ نہیں ہے، اس کی فیملی کو مسئلہ نہیں ہے، علاقے والوں کو مسئلہ نہیں ہے. تو کیا مسئلہ ہے برٹش کو؟ انہوں نے ستی کو بھی بین کر دیا، پردہ کو بھی بین کر دیا. اور یہ دو بیسکلی برٹش کی پالیسیز تھیں جو کاز بنی وار آف انڈیپینڈنس کی. تیسری، انہوں نے پرشین کو اور سنسکرت کو ریپلیس کر دیا وتھ انگلش کو انہوں نے آفیشیل لینگویج کر دیا اور ایجوکیشنل لینگویج کر دیا. یہ ساری پالیسیز تھیں. انہوں نے ایک سبسیڈری الائنس بنائی تھی 1798 میں، لارڈ ویلسلے نے. 1798 میں سبسیڈری الائنس کا بھی 4 مارکس کا سوال آتا ہے. 4 مارکس کا سوال کیا آتا ہے؟ سبسیڈری الائنس کیا ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. سبسیڈری الائنس بیسکلی EIC نے الائنس کر لی ایک پرنسلی اسٹیٹ کے ساتھ، ایک کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ. انہوں نے پرنسلی اسٹیٹ کو بولا کہ اب آپ کو آرمی گورن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ پیسے دینا، کبھی بھی کوئی حملہ ہوگا ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لائیں گے. اب آپ اپنی آرمی نہ بناؤ، آرمی کی جھنجھٹ آپ چھوڑ دو. ایسی نے کہا آپ آرمی کے معاملات چھوڑ دو، سارے معاملات میں خود ڈیل کروں گا، آرمی کے جو بھی مسئلے ہیں آپ پر کوئی اٹیک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا تو آپ پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا. اگر اٹیک کرتا بھی ہے تو میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، بس آپ آرمی نہیں بناؤ گے، آپ ہمیں ٹیکس دو گے. یہ ایسی الٹا ان سے ٹیکس مانگنا شروع ہو گئی. ان کو بولا کہ پروٹیکشن منی دو گے، ہم آپ کے سیکورٹی گارڈ ہیں، آپ خود اپنے پاس آرمی نہیں رکھو. یہ تھی سبسڈی الائنس. یہ بھی برٹش کی بہت بڑی چالاکی تھی. سبسڈی الائنس میں بیسکلی کیا ہے کہ جو لوکل رولر ہے وہ اپنی آرمی نہیں بنائے گا، اور وہ سب کی گورننس جو آرمی کے مسئلے ہیں، جو پروٹیکشن کے مسئلے ہیں، وہ ڈائریکٹلی دیکھے گا EIC، اور EIC کو نیٹم وہ کچھ پیسے دیں گے. یہ تھی سبسڈی الائنسز. اب جو ہمارا ایک 14 مارکر کا کوشچن ہے وہ ہے یہ: How successful was Indian resistance to British attempts to take control of lands in the subcontinent؟ کہ برٹش نے جو سب کانٹیننٹ کی جگہ، جو لینڈ تھی، وہ ہڑپنے کی کوشش کری، تو انڈین کے کون سے اٹیمپٹ تھے جس سے سکسیس ہوئے یا فیلئر ہوئے؟ سب سے پہلے آپ اس کے اندر لکھو گے بیٹل آف پلاسی اور بیٹل آف بکسر کے بارے میں، کیونکہ پلاسی سے ان کو بنگال آیا، بکسر سے ان کو کون سے آئے تھے؟ بہار، اڑیسہ اینڈ اودھ. یہ 3 شہر ان کے پاس ہے. تو یہ انڈین کی ریزسٹنس بھی تھی اور برٹش نے اس جگہ کو قبضہ کر. سوال 14 مارکر کا یہ ہے کہ برٹش نے کون سا اٹیمپٹس کرے اس جگہ کو قبضہ کرنے کے لیے، اور انڈین کی ریزسٹنس کیا تھی؟ سب سے پہلے آپ لکھو گے پلاسی اور بکسر کے بارے میں جو ہم نے پڑھ چکے ہیں. پھر آپ لکھو گے اینگلو مراٹھن وار کے بارے میں، اینگلو میسورین وار کے بارے میں. اینگلو میسورین، اینگلو مراٹھن وار کا پیراگراف بناؤ گے. ایک پیراگراف بناؤ گے پلاسی اور بکسر کا، دوسرا پیراگراف بناؤ گے اینگلو مراٹھن اور اینگلو میسورین وار کا. پھر آپ لکھو گے یہ ساری باتیں آپ پڑھ لینا، یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. کتنی اینگلو مراٹھن وار تھی، کیا تھی، کون جیتا کون ہرا، اینگلو میسورین وار بھی ہم نے پڑھ لی، پلاسی اور بکسر بھی پڑھ لی. بس آپ کو آنسر فارم میں لکھنا ہے. سب بیٹلز ہم نے پڑھ لی ہیں، ساری انڈین ریزسٹنس پڑھ لی ہے، ساری برٹش اٹیمپٹس ٹو ٹیک کنٹرول اوور لینڈس پڑھ لی ہیں. بس آپ کو لکھنا ہے. پھر انیکسیشن آف پنجاب اور سندھ کا ایک پیراگراف بناؤ گے.
یہ رنجیت سنگھ کے بارے میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے، اینگلو سکھ وار، اور جو رنجیت سنگھ صاحب آخری میں انہوں نے ٹریٹی کر لی تھی، بعد میں انہوں نے اینکس کر لیا. آخری جو انڈین کی اٹیمپٹ تھی وہ تھی 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس. وار آف انڈیپینڈنس کا ہمارا ایک الگ سے ٹاپک ہے، الگ سے لیکچر ہے. ہم اس میں الگ سے لیکچر میں ہم پوری وار آف انڈیپینڈنس کے کازز، ایونٹس اور فیلئرس پڑھیں گے. تو وار آف انڈیپینڈنس بیسکلی میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو وہ انڈین اٹیمپٹ تھا، بس وہ آخری اٹیمپٹ تھا جس سے برٹش کا پورا کنٹرول آ گیا، اوور آل کنٹرول آ گیا اوور سب کانٹیننٹ. یہ تھا وار آف انڈیپینڈنس. وار آف بہادر شاہ ظفر نے لڑی، رانی جھانسی نے لڑی، ٹاٹیا ٹوپے نے لڑی، سب نے لڑی، پر آخری میں کچھ حل نہیں ہوا. آخری میں جو ہارا وہ تھے مغلس، وہ تھے انڈینس. اور اس سے 1857 کے بعد پورا کنٹرول آ گیا تھا کس کے پاس؟ ای آئی سی کے پاس. پر ای آئی سی کے پاس سے بھی کنٹرول چلا گیا تھا، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اچھا، the major reason for the general failure of Indian resistance was the lack of unity and modernization. برٹش نے ماڈرن ویپنس کے ساتھ جب یہ جنگیں کری تو اب مغل رولرز جو تھے، جو لوکل رولرز بھی وہ ڈیوائڈڈ ہیں. جب پنجاب معاملہ ہو رہے تو سندھ والا بولے بھائی ہمارا معاملہ نہیں، ہم نہیں لڑیں گے. پر یہ سے پہلے پنجاب کو ڈیفیٹ کرتی ہے، پھر سندھ کو ڈیفیٹ کرتی ہے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت اور ڈیوائڈ اور وار کے ساتھ وہ جنگ کرتی تھی. پھر کنکلوژن اس سوال کا کیا ہوگا؟ How successful was Indian resistance to British attempts to take control over lands in the subcontinent? اس کا کنکلوژن کیا ہوگا؟ اس کا کنکلوژن یہ ہوگا کہ انڈین ریزسٹنس ٹو برٹش ایکسپینشن showed great courage but limited success. لیڈرز لائک ٹیپو سلطان، رنجیت سنگھ ڈیلیڈ برٹش کنٹرول. انہوں نے بڑی کوشش کری، بڑی جنگیں کری، پر ان دا اینڈ وہ بھی ہار گئے. اور 1857 کے وار آف انڈیپینڈنس میں تو سب ہار گئے. تو انڈین ریزسٹنس جو تھی وہ اتنی سکسیزفل نہیں تھی. ان دا اینڈ سارا کنٹرول برٹش ای آئی سی کے پاس چلا گیا. وہ سب اس لیے جا رہا تھا کیونکہ وہ ڈس یونائٹ تھے، وہ لائل نہیں تھے آپس میں، وہ بٹریل کرتے تھے. جیسے میر جعفر نے کرا، میر صادق نے کرا، اپنے ہی لیڈرس کو بٹرے کرا، آؤٹ ڈیٹڈ ویپنز یوز کرے. برٹش کی ڈپلومیسی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے انڈین ریزسٹنس کو کمپلیٹلی وائپ آف کر دیا. اور by 1858 British had taken direct control, proving the Indian efforts through heroic failed to prevent British dominance in the subcontinent. اس لیکچر میں فائنلی لیکچر ختم ہوا. اس لیکچر میں ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی، وہ ساری بیٹلز دیکھی، وہ ساری پالیسیز دیکھی جو ہمیں پڑھنی تھی، جو ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی. یہ لیکچر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں جو ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے why were the British able to take control over such vast land. اور ہم 3 چیزیں اور دیکھیں گے جس کے اندر ہمیں یہ 3 چیزیں دیکھنی ہیں. ریگولیشن ایکٹ کیا تھا، پٹس انڈیا ایکٹ کیا تھا، اور الہ آباد پروکلیمیشن. یہ 3 چیزیں، اور برٹش کیوں برٹش سکسیزفل تھی اتنے بڑے سب کانٹیننٹ کو قبضہ کرنے میں. یہ لیکچر ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں.